अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है इन फोकस और मैं हूं फाहद हुसैन। हमें नाज़रीन ये तो अंदाज़ा हो गया था कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM यानी अपोजिशन का जो इत्तेहाद है वो ख़तरे में है, लेकिन शायद कोई भी ये नहीं सोच सकता था कि कितनी जल्दी मामलात इस नहज तक पहुंच जाएंगे कि शायद ये कहना गलत ना हो कि अब तदफीन जो है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर हो चुकी है। जिस तरीके से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इख्तिताम हुआ ये वाकई में हैरान कुन है। देखिए, हमें ये भी देखने को मिल रहा था कि जब रेजिग्नेशंस का मामला उभर कर सामने आया 8 से चंद महीने पहले, खुसूसन जनवरी में, तो उस टाइम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो शुरू हो गए थे। उसके बाद फिर सेनेट का इलेक्शन आया और गिलानी साहब को मुत्तफका जो उम्मीदवार बनाया गया, तो फिर भी ये लग रहा था कि नहीं, मामला जो हैं वो कुछ हद तक बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और जो बाकी दीगर जमातें हैं, PMLN है, JUI है, उन्होंने ये बात एक्सेप्ट कर ली है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ था रेजिग्नेशन ना देने का, वो दुरुस्त है और अब पार्लिमानी जो रूट है उसके ज़रिए वो अपनी सियासत को आगे बढ़ाएंगे और हुकूमत के खिलाफ जो है वो मुहिम जो है तेज़ करेंगे। और जब गिलानी साहब की फतह हुई तो उस वक्त तो बिल्कुल ही लग रहा था जैसे कि PDM की जो गुब्बारा है, गुब्बारा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन PDM का जो इत्तेहाद है उसमें और ज़्यादा कुव्वत आ गई है। लेकिन उसके बाद एकदम से मामला जो है वो गड़बड़ होने शुरू हुए, ख़ास तौर पर लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट के मामले में। जब पीपल्स पार्टी ने कहा कि ये पोस्ट हमें चाहिए, PMLN ने कहा कि नहीं, ये तो हमारे से बात हुई थी, ये तो मुकम्मल तौर पर इत्तफाक हुआ था कि ये हमारी है। वो जो झगड़ा हुआ उस वक्त तक ये लग रहा था कि नहीं, आपस में बैठ के कोई ना कोई मामला तय हो जाएंगे। वो मीटिंग हुई जिसमें जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब के हवाले से कुछ कहा, मरियम नवाज साहिबा ने उसका जवाब दिया। तब तक भी लग रहा था कि शायद उसको सुलह सफाई हो जाएगी, क्योंकि आगे अब बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन पिछले चंद दिनों में जिस तरीके से बयानात की बौछार हुई है, उसके बाद तो लगता है कि अब मुकम्मल तौर पर मामला जो हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच चुके हैं। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, मैं उस पर आज के प्रोग्राम में बात करूंगा। लेकिन जिस तरीके से आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मरियम नवाज साहिबा बिल्कुल खुलकर एक दूसरे के खिलाफ जो है वो सामने आ गई, उससे तो वाकई में लगता है कि ये जो कुछ हुआ है इसके पीछे या तो कुछ इस तरह की तलखियां थी जो जिनको दबा के नीचे रखा हुआ था और वो जख्म एकदम खुले हैं, या मामला कुछ और है। बहरहाल जो कुछ भी हुआ है ये गवर्नमेंट के लिए शायद ये बायस इत्मीनान होगी ये बात, लेकिन ऑपोजिशन के लिए ये बहुत बड़ा उनको नुकसान पहुंचा है। आज किस तरीके से ये लफ्जी जंग हुई, जरा आप भी देखिए। कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं अपना मेजॉरिटी मेंबर्स को कहूं कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सैयद यूसुफ रजा गिलानी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं बनाएं, मगर आप तारिक साहब को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को वोट दें। ये उम्मीदवार बहुत ही मुतनाज़ा था। ये पहली दफा देखा है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो हुकूमती अरकान, सरकारी अरकान से मिलके बन रहा है, और फिर बाप के अरकान, यानी कि कुछ थोड़ा सा फसाद होता आपने बाप के अरकान से, और सब जानते हैं कि बाप अपने बाप के कहने में किसी को के बगैर किसी को वोट नहीं करता। मैं अपने नून लीग के दोस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा सा पानी पी ले, लंबे लंबे सांस ले, हौसला रखे। मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहा था कि जिस तरीके से खान साहब का रिएक्शन था जब गिलानी साहब नेशनल असेंबली से जीते, वैसे ही नून लीग का रिएक्शन होता। खुल के आपको इसको ऑन करना चाहिए कि आपने बाप के अहकामात माने हैं, उसको तस्लीम किया है, सफबंदी हो गई है, अवाम देख रही है। और जहां तक सब पर भारी की बात है, तो आज मैं भी अपने असूल कुर्बान कर दूं, मियां साहब भी अपने असूल कुर्बान कर दें, तो हम तो पूरे पाकिस्तान पे भारी हो सकते हैं भाई। ये तो मेरा ख्याल है कि बहुत शर्मिंदगी का मुकाम है। अगर आपने सिलेक्ट होना है तो फिर आपको इमरान खान की पैरवी करनी चाहिए। और जहां तक सिलेक्टेड की बात है, वो तो लफ्ज मैंने दिया है, तो मैं जानता हूं कि वो किस पे इस्तेमाल होना बनता है और किस पे इस्तेमाल होना नहीं बनता। नाज़रीन, आपको अंदाजा हो गया होगा कि तलखियां कहां तक पहुंच रही हैं, और इसके बाद इस इत्तेहाद का वापस आना, सियासत में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुश्किल होता जा रहा है। आज के प्रोग्राम में जरा थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं, अगर मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूं कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ और अब आगे क्या होने जा रहा है। 3 मुझे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान ज्वाइन करेंगे, मैं उनका तारुफ कराता हूं, ब्रेक लेंगे, उसके बाद डिस्कशन शुरू करते हैं। सेनेटर बैरिस्टर अली जफर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, वो आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, पाकिस्तान
مسلم لیگ نواز کے ممبر آف دا نیشنل اسمبلی ہیں, سابقہ وفاقی وزیر بھی ہیں, اور جناب ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی, ممبر آف دا نیشنل اسمبلی ہیں, سیکرٹری انفارمیشن بھی اپنی جماعت کی. تینوں مہمان مجھے جوائن کریں گے, ان سے ایک سیل حاصل گفتگو ہوگی اس چھوٹی سی بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. تینوں مہمان میرے ساتھ موجود ہیں, سینیٹر بیرسٹر علی ظفر صاحب, جناب خرم دستگیر خان صاحب اور ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ. خرم دستگیر صاحب, بات اگر میں آپ سے شروع کروں, یہ آج جو مریم نواز صاحبہ نے, یعنی پہلے تو کچھ اشاروں میں بات ہو رہی تھی, کچھ ہلکا پھلکا ہنٹ کرائی جاتی تھی, کو ہلکا سا تانا مار دیا جاتا تھا, لیکن آج تو بالکل یعنی کہ بغیر کسی لگی لپٹی کے انہوں نے ڈائریکٹلی آ کے جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ چڑھائی کر دی, اور ان کو کہا جو الزامات تھے وہ بالکل ٹھوک دیے. یہ نوبت کیسے یہاں تک کیسے پہنچی, اور آج اس طریقے سے مریم صاحبہ کو کیوں بات کرنا ضروری ہوا؟ ہمیں بڑی امید تھی کہ جب ہم نے 20 ستمبر 2020 کو پی ڈی ایم کا آغاز کیا کہ ہم اپنے ماضی سے باہر نکل سکتے ہیں. اور ماضی میں آپ کو معلوم ہے کہ مخاصمت بھی ہے, ماضی میں سودے بازیاں بھی ہیں, ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گفتگو بھی ہے, لیکن ہماری کوشش تھی ہم سب کی, جو 10 جماعتیں اس وقت پی ڈی ایم کا حصہ ہیں, کہ ہم اس سے آگے نکل سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن بیچ میں ابھی جب یہ سینٹ والا ایشو آیا ہے, جس میں یوسف رضا گیلانی صاحب کو سینیٹر بنوانے کے لیے مسلم لیگ نون نے اپنے 83 ووٹ جو قومی اسمبلی میں تھے وہ پورے کے پورے 100% پول کیے ان کے حق میں. اور ہمیں یہ امید تھی کہ اس کے بعد یہ جو سیاست میں ہم سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے, تو ہر ایک کی یہ خواہش کہ جی وہ اگر سینیٹر کا بھی ان کو جو ہے معاملہ ان کے لیے ہو. پھر اس کے بعد جب ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی تھی اسٹیئرنگ کمیٹی میں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن مسلم لیگ نون کا ہوگا, تو خیال تو یہی کیا جاتا ہے کہ جب پارٹیز آپس میں اس طرح کی ایک انڈرسٹینڈنگ لیں تو اس پہ عمل ہو, اور زیادہ اس کے لیے پھر آپ کو اس لیول پر, ہائی لیول پر آ کر آپس میں اس طرح کی ٹینشن نہ کریٹ کرنی پڑے. لیکن وہ ہوا ہے, اور اسی تناؤ کا نتیجہ ہے کہ مریم بی بی نے یہ بات کی ہے. اس کے باوجود ہم یہ چاہیں گے, چونکہ پی ڈی ایم کا جو مقصد ہے وہ ایک تاریخی مقصد ہے پاکستان کی جمہوریت کو آگے لے کر جانے کا, کہ اگر ہم آنے والے دنوں میں, اور پرسوں قومی اسمبلی کا اجلاس بھی شروع ہو رہا ہے, تو اگر ہم سب مل کر آپس میں بیٹھ کر یہ بات کر سکیں کہ وہ جو 20 ستمبر 2020 کا مشن ہے اس کو لے کر آگے چلنا ہے, جس میں مین بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے تمام ادارے جو ہیں وہ آئین کے تحت لیے گئے حلف. لیکن آج کے بعد تو کسر کو رہ نہیں گئی خرم صاحب, آج کے بعد تو کوئی کسر نہیں رہ گئی. کسر سیاست میں ہمیشہ ہوتی ہے, جب تک ہم ایک دوسرے کا احترام کریں گے, اور احترام اس بنیاد پر ہے فہد صاحب کہ ان کو بھی پاکستان کے عوام کے ووٹ دیے ہیں, ہمیں بھی پاکستان کے عوام نے ووٹ دی, اور یہ جو ووٹ ہے عوام کا اصل میں اس کا احترام ہے. اگر وہ احترام جو ہے ہم ایک دوسرے کو یاد کرا پائیں, اور پرسوں قومی اسمبلی کے اجلاس میں پھر ہماری ملاقات ہوگی, اس سے پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ, یہ بات تو پھر درست ہے کہ جب یوسف رضا گیلانی صاحب کو چیئرمین پہلے سینیٹر منتخب کرایا گیا تو وہ پی ڈی ایم کی بھرپور فتح تھی, اس میں مکمل طور پر جو اتحاد ہے, الائنس ہے, اس نے اپنا رول ادا کیا. جب یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ان کو چیئرمین سینٹ کے لیے ان کو جو ہے وہ نامزد کیا جا رہا ہے, تو یہ کمٹمنٹ تو ہو گئی تھی پی ایم ایل این سے کہ ڈپٹی چیئرمین جے یو آئی ایف کا ہوگا اور لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں نون لیگ کا ہوگا, یعنی یہ ایک مناسب بات تھی. تو پھر ایک دم یہ یو ٹرن لینے کی کیا وجہ ہوئی؟ دیکھیں, جمہوریت جو ہے وہ ایک دوسرے کو سپیس دینا اور انکلوژن کا بھی نام ہے. جمہوریت اس وقت فعال ہوتی ہے جب ہم ایک گلدستہ جو ہے جس میں ہر جو ہے اٹ شوڈ بی لائک اے فلاور پاٹ, کہ آپ کا ہر ایریا سے نمائندگی ہونی چاہیے.
ہمارا یہ موقف تھا کہ جس پس منظر میں اگر بات ہوئی ہے، اور میری اطلاعات کے مطابق ایک سب کمیٹی میں یہ بات ہوئی ہے، اس قسم کی اگر انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے تو ایک پس منظر میں انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ اگر چیئرمین سینٹ، مجھے نہیں پتا کہ اگر بھی یا مگر بھی ہوئی ہے یا نہیں، لیکن یہ انڈرسٹینڈنگ ضرور تھی کہ چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی، تو پھر یہ تو پھر وہ، جب وہ سارا خاکہ جو ہے وہ ڈھیر ہو گیا تو آپ کو نئے سر آپ کی کہانی جو ہے شروع کرنی ہے. جب لوئر ہاؤس میں یہ پرنسپل اپلائی ہوا کہ لارجسٹ اپوزیشن پارٹی نون کی ہے، تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پہلے تھے لیڈر جس نے آنکھیں بند کر کے سگنیچرز کر دیا اسی شیٹ پر. اور اگر وہی پرنسپل، ہم یہ صرف بات کرنا چاہ رہے تھے کہ نون اس کو دیکھے، پی ڈی ایم میں اس کے اوپر بات کرے کہ وہی پرنسپل جو لوئر ہاؤس میں ہے وہ اپر ہاؤس میں اپلائی کرے، اور پیپلز پارٹی بینگ دا سیکنڈ لارجسٹ پارٹی پہلے کمٹمنٹ نہیں ہوئی تھی اور ان لارجسٹ پارٹی ان دا سینٹ، تو اگر ہمارا وہ رائٹ لیگلی بنتا ہے تو ہم آ کے بات کریں. اب اس میں لیکن پہلے آپ کہہ رہی ہیں پہلے کمٹمنٹ نہیں ہوئی تھی، جو نون لیگ کہہ رہی کہ کمٹ ہو گیا تھا. پلیز مجھے کمپلیٹ کرنے دیں، لیٹ می فنش مائی ٹرین آف تھاٹ. تو اگر یہ اور بات کرنے کی بھی کوشش کی گئی تھی، لندن تک بات کرنے کی کوشش کی گئی تھی، تو اس وقت ایکسٹریم پوزیشن، انفارچونیٹلی دیکھیں میں لیڈرشپ پہ بات کرنا نہیں چاہتی. آج آپ نے پریس کانفرنسز میں بھی دیکھا ہو کہ ٹھہراؤ کہاں تھا، صبر کہاں تھا، ایک ریجوائنڈر والی سیاست نہ کرنے والی ایک ٹھہراؤ وہ کس پریس کانفرنس میں تھی، اور تانے ٹوکنا وہ کون سی پریس کانفرنس تھی. لیکن اگر ایک سپیس ہمیں اکوموڈیٹ کرنے کا تھا کہ آفٹر آل اگر پنجاب کو پنجاب میں مین پارٹی ہے نون، اگر ان کو ایک سلاٹ ملا ہے، اگر پیپلز پارٹی کو آپ سلاٹ بات کرنے سے دے دیتے تو اس میں آپ کو، اور پی ڈی ایم کی جماعت کی ٹھیک ہے، لیکن جو روٹ کاز تھا میں وہ سمجھنا چاہ رہا ہوں، جو روٹ کاز تھا کمٹمنٹ میں سمجھ گیا، لیکن کمٹمنٹ ہوئی تھی پہلے. میں صرف یہ ذرا مجھے کلیئر کر دیں ایک بار نفیسہ شاہ صاحبہ، کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کمٹ کیا تھا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن نون لیگ کا ہوا تھا؟ یہ کمٹمنٹ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ دیکھیں میں اس میٹنگ میں نہیں تھی، مجھے پتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ضرور ہوئی ہوگی، لیکن انڈرسٹینڈنگ ایک پرسپیکٹو میں، وہ پرسپیکٹو یہ تھا کہ چیئرمین اگر اس پرسپیکٹو میں کہ جب چیئرمین گیلانی صاحب، سپوزنگ اگر یہ انڈرسٹینڈنگ تھی، ایک سچویشن اگر تبدیل ہو جاتی ہے تو کیا ہم بیک ٹو دا ڈرائنگ بورڈ نہیں آ سکتے تھے؟ کیا ہم بات نہیں کر سکتے تھے؟ کیا ہم ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ، کیا ہمارے بڑے بھائی سب سلاٹس اپوزیشن کے لے جائیں؟ یہ کس قسم کی جمہوریت ہے؟ کیا ہمارا حق نہیں ہے؟ اور جو کینڈیڈیٹ چلیں ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا آپ کا، مجھے جو پوائنٹ آف کانفلکٹ ہے وہ کلیئر ہو رہا ہے کہ، لیکن بہرحال میں اس سے پہلے کہ میں بیرسٹر علی ظفر صاحب کی طرف جاؤں، خرم صاحب یہ ذرا کلیئر کر دیں. یہ دیکھیں کنفیوژن ہو رہا ہے. نفیسہ شاہ صاحبہ کا نقطہ یہ ہے کہ کمٹمنٹ شاید ضرور ہوئی ہوگی، لیکن کیونکہ حالات چینج ہو گئے، یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے وہ چیئرمین نہیں بن پائے، اس لیے واپس ڈرائنگ بورڈ پہ جانے کی ضرورت تھی اور ری نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت تھی وہ کمٹمنٹ. یہ فیکٹس ہمارے ٹھیک ہے یا آپ کی طرف سے فیکٹس کچھ اور ہیں؟ نہیں، فیکٹس یہی ہیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے گھر پر ایک سٹیئرنگ کمیٹی ہے پی ڈی ایم کی جو ڈے ٹو ڈے معاملات کو دیکھتی ہے، اور شاہد خاقان عباسی پی ڈی ایم کے سیکرٹری جنرل ہیں. ان کے گھر پر ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں پیپلز پارٹی کی طرف سے محترم راجہ پرویز اشرف صاحب، سابق وزیر اعظم، بڑے آنریبل آدمی ہیں، وہ موجود تھے. اس میں آف کورس شاہد عباسی صاحب موجود تھے، میاں افتخار صاحب این پی کے موجود تھے، طاہر بزنجو صاحب موجود تھے، ڈاکٹر جہانزیب جمال دینی موجود تھے. اور وہاں یہ کلیئر میں اسے ایگریمنٹ اور انڈرسٹینڈنگ کہوں گا کہ چیئرمین کے لیے امیدوار پیپلز پارٹی ہوگی، ڈپٹی چیئرمین کے لیے جے یو آئی ایف ہوگی، اور مسلم نون جو ہے اس کے پاس اپوزیشن لیڈر کا سلاٹ جائے گا. لیکن فاتح صاحب اصل میں یہ جو سیٹیں ہیں یا یہ عہدے ہیں یہ اتنے اہم نہیں ہیں. میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی جو جدوجہد ہے وہ زیادہ اہم ہے، اور ایک وقتی طور پہ ضرور بیانات کا ایک ہمیں تلخی نظر آ رہی ہے، لیکن ہماری پوری کوشش یہ ہوگی کہ پی ڈی ایم کو قائم رکھا جائے، تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلا جائے، اور اگر یہ اختلاف ہوا بھی ہے
جس کا آغاز پی ڈی ایم کے جو سربراہی اجلاس میں ہوا تھا، اس کے باوجود ہم یہ چاہیں گے کہ پی ڈی ایم آگے چلے، کیونکہ اس طرح کے بیانات وہ ہمیں جو میں انگریزی میں کہتے ہیں جی our eyes should be on the prize، اور پرائز یہ ہے کہ اس ملک کی سیاست کو مداخلت سے پاک کرانا۔ ٹھیک، علی ظفر صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ پی ڈی ایم کا معاملہ ختم ہو گیا؟ جی دیکھیں، میری نظر میں تو جب یہ شروع ہوا تھا اسی دن یہ ختم ہو گیا تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو اینالائز کریں تو پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، جے یو آئی ایف اور دیگر جماعتیں جو ہیں، اے این پی، ان کی مینیفیسٹوز، ان کی تاریخ جو ہے، ان کی جو لیڈرشپ ہے، ان کی جو سپورٹرز ہیں، ان کے جو ووٹرز ہیں، یہ سارے کے سارے مختلف ہیں۔ ان کی اتنی ڈائیورجنٹ ویو ہے کہ انہوں نے ایک جگہ بیٹھ کے، کسی جگہ بیٹھ کے امپاسبل تھا کہ یہ اکٹھے چل سکیں، انہوں نے امپلوڈ کرنا ہی تھا، اور وہ امپلوژن آپ نے جو دراڑ تھی، جو مخالفت تھی، جو پرابلمز تھے، وہ آپ کو آلریڈی نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ یہ زیادہ دیر چل سکیں گے اکٹھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ایک اچھے مقصد کے لیے اکٹھے ہوں تو شاید اس طرح کے اختلافات کے باوجود آپ اکٹھے چل سکتے ہیں، لیکن جو مقصد آج میں نے بلاول صاحب کی سپیچ سنی تھی، اس میں ظاہر ہو گیا کہ مقصد کیا ہے پی ڈی ایم کا، وہ جو ہم بڑی دیر سے جانتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ حکومت کو نقصان پہنچانا۔ یہ مقصد کوئی لوگوں کا فلاح و بہبود کا کام کرنا، گڈ گورننس، رول آف لا کی طرف جانا، یا کوئی ریفارمز لے کے آنا۔ بلاول صاحب کی تعریف کر رہی ہے علی ظفر صاحب، آپ کے مختلف لوگ جو ہیں وہ تو ویلکم کر رہے ہیں جو پیپلز پارٹی نے کیا، بلاول صاحب نے کیا ہے۔ جی اس پہ میں آتا ہوں۔ تو میں ابھی بات کر رہا تھا کہ یہ جو آبجیکٹو تھا پی ڈی ایم کا، جو ان کا مقصد تھا اکٹھے ہونے کا، وہ بھی بالکل فیلئر اس میں ہونا ہی ہونا تھا، اور وہ فیل ہو گیا ہے۔ اب جہاں تک پیپلز پارٹی کا سٹانس ہے سارے معاملے میں، اگر میں اس کو قانون کی نگاہ سے دیکھوں تو میرا خیال ہے وہ سٹانس بالکل درست ہے، کیونکہ آئین یہ کہتا ہے کہ جو بگیسٹ لارجسٹ پارٹی ہو سینٹ میں، ان کا ہی لیڈر آف دا اپوزیشن ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے تو ان کا یہ کہنا کہ جناب جب ہم مین پرپز جو چیئرمین سینٹ کے الیکشن ہار گئے، تو اس کے بعد جب باری آئی لیڈر آف دا اپوزیشن کی، تو پھر وہ قانون اور آئین کے مطابق ہی ہونا چاہیے۔ میں ذرا بریک لے لوں علی صاحب، بریک لے لوں، میں گفتگو کو آگے بڑھاتی ہوں، بریک لے لوں، لیکن بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آج مریم نواز صاحبہ نے ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ بات کی ہے پنجاب کے حوالے سے۔ پیپلز پارٹی کا کیا انٹرسٹ تھا پنجاب میں، اور پی ایم ایل این کے کیا اختلافات تھے، بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے۔ ذرا میں آپ کو سنواؤں گا بریک کے بعد کہ کیا کہا تھا مریم صاحبہ نے، اور اس کے بعد ذرا اس پہ بھی بات کرتے ہیں اس چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید۔ بات میں کر رہا تھا کہ پنجاب کے حوالے سے مریم نواز صاحبہ نے آج ایک بہت ہی اہم بیان دیا، اور وہ جو ہے وہ بیان جو ہے اس کے نتیجے میں بہت حد تک چیزیں کلیئر ہوتی ہیں کہ ڈس ایگریمنٹس کیسے ہوئی، کہاں ہوئی، اور آگے کیا ہو سکتا ہے۔ وہ پہلے میں آپ کو چاہوں گا کہ آپ سنیے کہ مریم صاحبہ نے آج کیا کہا پنجاب کے حوالے سے۔ آصف زرداری صاحب نے یہ آفر کی پی ڈی ایم کے اندر کہ اگر مسلم لیگ نون چاہے تو ہم پنجاب کے اندر، کیونکہ سلیکٹرز بھی یہ چاہتے ہیں، عمران خان صاحب بزدار کو سپورٹ کرتے ہیں، اور سلیکٹرز یہ چاہتے تھے کہ پنجاب کے اندر تبدیلی آئے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم مسلم لیگ نون اگر مانے اور پی ڈی ایم اگر مانے تو ہم پنجاب کے اندر تبدیلی لے آئیں، اور ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ہم پرویز الہی صاحب کو یا کسی اور کو ہم چیف منسٹر بنا دیں۔ میاں صاحب نے کہا کہ مجھے اگر اپنے اصولوں کی قربانی دے کر اور سلیکٹرز کے ساتھ مل کر، جن کو ہمارا یہ نیریٹو ہے کہ آئین اور قانون نے آپ کو جس دائرہ کار تک آپ کو محدود کیا ہے، آپ اسی دائرہ کار میں رہیں اور سیاست میں دخل اندازی نہ کریں، تو اس بیانیے پہ سے ہم نہیں ہٹیں گے۔ خرم صاحب بالکل ڈائریکٹ بات ہے، یعنی کہ زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ایک گیم بنی ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کو انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اگر پی ڈی ایم چاہے تو پنجاب ان کے ہاتھ آ سکتا ہے۔ یہ واقعی میں بالکل ایسا ہی ہوا ہے۔ تو اس میں پھر ٹھیک ہے، ایک طرف تو وہ جو مریم صاحبہ نے کہا
کہ یہ نیریٹو ہے اور یہ سارا کچھ ہے, اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جس سے ان کا بیانیہ جو ہے وہ کمزور ہو, لیکن پنجاب کے اندر اتنی بڑی آپ کو اوپننگ مل رہی ہے, اس کو آپ ٹھکرا رہے ہیں. جی وہ اوپننگ جو ہے وہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں اٹ از اے پوائزن چیلس, وہ ایسا زہریلا کپ ہے جو زہر ہم پینا نہیں چاہتے, کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے اگر کاف لیگ ہمیں ووٹ دے دے اور پھر پنجاب میں کاف لیگ کی حکومت بن جائے تو وہ مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں ہوگی. اور یہ پورا جو پی ڈی ایم بنانے کا مقصد تھا, میں نے اسی لیے اس کا جو بیانیہ تھا, اس کا جو آئٹم 2 ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے تمام ادارے آئین کے تحت لیے گئے حلف اور متعین کردہ حدود کی پابندی اور پاسداری کرتے ہوئے سیاست میں مداخلت سے باز رہے. مسلم لیگ نون کے پاس 161 ممبران صوبائی اسمبلی ہیں پنجاب میں, وہاں آزاد بھی لوگ ہیں. اگر کسی بھی طرح سے ہمیں یہ سینس آئے گی کہ ہمارے پاس اتنے زیادہ لوگ ہیں جو کہ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں حکومت بنانے کے لیے, تو ہم ضرور ایکشن کریں گے. پیپلز پارٹی کے بھی وہاں 5 ممبران اسمبلی ہیں, ان سے بھی مدد کی درخواست کریں گے. لیکن کاف لیگ کی اس بنیاد پر سپورٹ لینا کہ جی انہیں اب جو ہے وہ مقتدرہ کی طرف سے اشارہ مل گیا ہے, یہ ہمیں قبول نہیں ہے, کیونکہ اس سے پی ڈی ایم کا جو پورا مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ اگر اس بنیاد پر ہم پنجاب میں اگر سپورٹ بھی کر دیتے ہیں پرویز الہی صاحب کو, اور کیا پی ٹی آئی پھر اپوزیشن میں جائے گی پنجاب میں, یہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس پہ امید تو یہی ابھی ہے کہ آنے والے دنوں میں دوبارہ ایک اندرونی گفتگو ہوگی اور اسیسمنٹ ہوگی. لیکن کوشش یہی ہوگی کہ یہ پی ڈی ایم کے اپنی سٹرینگتھ کے زور پر ہم آگے چل سکیں, اور اگر ہمیں کچھ دوسرے ارکان کی حمایت حاصل ہو سکے. یہ جو پورا فارمولا ہے کہ جی کاف لیگ پہ لے آئیں گے اور پی ٹی آئی پھر پتہ نہیں اپوزیشن میں ہوگی یا پی ٹی آئی جو ہے وہ ٹریجری بینچز پر ہوگی, اور ٹریجری بینچز پہ پھر ہم سارے اکٹھے ہو جائیں گے. یہ بات ابھی واضح نہیں. نفیسہ صاحبہ, یہ کور جو مسئلہ پھر دیکھیں یہیں سے پکڑا جا رہا ہے, جو خرم صاحب جو بات کر رہے ہیں, جو انہوں نے پڑھ کے بھی سنایا کہ بنیادی مقصد یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے وہ پاکستانی سیاست میں کم کیا جائے. یہ بنیادی مقصد تھا پی ڈی ایم کا, جو بار بار پی ڈی ایم کے جو لیڈرز ہیں وہ دہراتے رہے. اب یہ جو پنجاب کی بات کر رہی ہیں مریم صاحبہ, بالکل کلیئرلی آن دا ریکارڈ وہ کہہ رہی ہیں کہ زرداری صاحب نے یہ کہا کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے, ہم یہ چاہیں تو کر سکتے ہیں. تو یہ ایشو تو پھر وہی ہے, یعنی آپ کا جو موقف ہے یا جو آپ کا نظریہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کہ ان کا کیا رول ہونا چاہیے, اگر آپ ان کی مدد لینا چاہ رہے ہیں پنجاب میں تو پھر بنیاد تو یہیں سے گڑبڑ ہو گئی آپ میں اور پی ایم ایل این میں. یہ ایک بات کلیئر ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ ملا کر پنجاب میں چینج لانا چاہ رہے ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے جو مریم بی بی کی میں نے براہ راست بات نہیں سنی, آپ نے سنوائی ہے. جو انہوں نے بات کی ہے, میں پہلے تو اس کے ایتھکس پر کوسچن کروں گی. جو بات چیت ہوئی ہے اس میں کیا ذکر ہوا ہے, پیپلز پارٹی کا کیا پرسپیکٹو ہے, وہ ہمارے آفیشیل اسپوکس پرسنز اس پہ زیادہ نظر ڈالیں گے اور بات کریں گے. لیکن کیا مریم بی بی کو اگر ایسی باتیں کوئی ہوئی ہیں تو کیا ان کو ایسی بات کرنی چاہیے تھی, نمبر 1. دوسری, مجھے یہ اتنی بڑا جوک نظر آتا ہے جب پی ایم ایل این انفارچونیٹلی پوز کرتی ہے کہ ہم جی بڑی اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی سلیکٹر پارٹی ہیں, جو بالکل درست نہیں ہے. اس وقت بھی میں نے آپ کو بریک میں بات کہی کہ پی ایم ایل این میں بہت بڑا ایک چنک ہے جس کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے قریب ہے. جو ہم پارلیمنٹ میں سنتے ہیں, دیکھتے ہیں خود, 2 سٹریمز ہیں. ایک سٹریم جو ان کی آفیشیل سٹریم ہے, جس کے پاس آفیشیل اپوزیشن ہے, وہ دھیمی ہے اپوزیشن, اور ایک ان کا ایک بلو ہاٹ ہوتا ہے, ایک بلو کولڈ ہوتا ہے. پھر ایز آپ مجھے بتائیں کہ یہ کون سی, یہ جو کس اسٹیبلشمنٹ کی بہت باتیں ہوتی ہیں, لیکن کیسے میاں صاحب باہر چلے گئے ای سی ایل ختم ہو کے, اور ان کا ٹائم بھی پورا ہو گیا, ہماری لیڈرشپ تو باہر نہیں گئی. اور اسی طریقے سے زبیر صاحب جو ان کے آفیشیل اسپوکس پرسنز ہیں, ان کو گھڑی گھڑی آرمی چیف مل جاتے ہیں کہیں نہ کہیں چائے کے اوپر, ادھر اوپر اور ادھر. وہ آپ نے خود بات سنی ہے. تو اور کیا ہم نے خود سنا ہے, خاقان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ ہم ڈائیلاگ کریں گے, اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے.
تو جب آپ کا سارا, اور میں نے مریم بی بی کی بھی پریس کانفرنسز ایسی سنی ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, جب آپ کا اپنا ہدف ارد گرد آپ کا روٹیٹ کرتا ہے اسٹیبلشمنٹ, پھر آپ کہتے ہیں آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں, اور آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اس حد تک ہیں جب آپ سے اسٹیبلشمنٹ بات نہ کرے. تو مجھے یہ اسٹیبلشمنٹ والا ان کا جو نیریٹو ہے وہ بہت ہی فیک لگتا ہے, اور آئی تھنک ہم سب کو اس وقت پی ڈی ایم جو ہے, یقیناً پی ڈی ایم کا بیانیہ بہت اہم ہے ہم سب کے لیے, اور ہمیں ایک دوسرے کو ایکسپوز, ایک دوسرے کو نیچا دکھانا مقصد نہیں ہے. علی ظفر صاحب سب سے کمزور وکٹ پر, آپ سب سے کمزور وکٹ پر پی ٹی آئی ہے جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے رول کے بارے سے بات کی. نفیسہ شاہ صاحب, مزہ تھوڑا سا علی ظفر صاحب کو انوالو کر لوں, میں علی ظفر صاحب کو انوالو کر لوں تھوڑا ڈسکشن میں. ہاں علی ظفر صاحب, سب سے کمزور وکٹ پہ آپ کی جماعت ہے جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ رول کے حوالے سے بات ہوتی ہے, کیونکہ ایک عام پرسپشن یہی ہے, جس میں میرے خیال ہے کوئی غلط بھی نہیں ہے, کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں رول کی ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے سب سے زیادہ ہے. یہ بات ٹھیک ہے؟ دیکھیں جی, میری نظر میں آرمڈ فورسز کا ایک بہت اہم رول ہے, بہت ہی زیادہ اہم رول ہے, وہ ہے ہماری نیشنل سیکیورٹی میں. اور اس کو اگر کوئی ڈینائی کرتا ہے یا اس کی کوئی مخالفت کرتا ہے, تو میرا خیال ہے پھر وہ آئین پڑھ لے اور قانون پڑھ لے اور باقی تاریخ دیکھ لے دنیا بھر میں. جو دنیا میں جتنی آرمڈ فورسز ہیں ان کا باقاعدہ طور پہ نیشنل سیکیورٹی میں ایک کمپلیٹ انٹرسٹ ہوتا ہے, کمپلیٹ ان کی ایڈوائس لی جاتی ہے, اور اس کے مطابق جو حکومتیں ہیں آگے چلتی ہیں. تو پاسٹ میں, ماضی میں آف کورس انہوں نے, ہم نے ہسٹری دیکھی ہے پاکستان میں کہ جہاں ڈکٹیٹرشپس آئی ہیں, اور ڈکٹیٹرشپس آنے کی وجہ یہی رہی ہے کہ پولیٹیشنز فیل ہوتے رہے ہیں. آپ ہماری تاریخ شروع کریں کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی سے دیکھیں, اور اس کے بعد ٹھیک ہے, لیکن ابھی جس طرح کا رول ہے, جس طرح کا پنجاب میں ہم بات کر رہے ہیں, پنجاب میں جو ذکر کر رہے ہیں ہم کہ پنجاب میں ان کے بغیر جو ہے وہ تبدیلی نہیں آ سکتی, اور زرداری صاحب اس کا حوالہ دے رہے ہیں جو مریم صاحبہ نے کہا. چلے میں بریک کا وقت ہو رہا ہے, لیٹ می ٹیک اے کوئک بریک. میں یہیں سے علی ظفر صاحب سے گفتگو شروع کروں گا. لیٹس ٹیک اے کوئک بریک, واپس آتے ہیں تو اس پروگرام کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے وتھ اس. ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. میں علی ظفر صاحب سے بات کر رہا تھا. علی صاحب آپ بات کر رہے تھے, میں وہیں سے ایک اور سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ وہیں سے آپ اپنی بات آگے رکھیں. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اینڈ ممکن ہے پی ٹی آئی والے کچھ ہی کہتے جو ہیں وہ سنے جا رہے ہیں کہ کچھ حد تک فرینڈلی اپوزیشن بنتی جا رہی ہے, اور بڑے پی ٹی آئی والے خوش ہیں پیپلز پارٹی سے. دیکھیں, مجھے تو تھوڑی سی خوشی ہے اور تھوڑا سا غم بھی ہے. خوشی اس لیے کہ جو ہم نے پریڈکشن کی تھی بہت پہلے کہ یہ پی ڈی ایم نہیں چلے گی, یہ الائنس نے فیل ہونا ہی ہونا ہے, وہ فیل ہو گئی, اور بڑی بری طرح فیل ہوئی. اس کی تو خوشی ہے. جو غم مجھے ہے وہ اس لیے ہے کہ جس بات پہ فیل ہوا وہ میرا خیال تھا کوئی اصولوں کی بات ہوتی, کیونکہ دونوں بڑی جماعتیں ہیں, کوئی اصول پہ لڑائی ہوتی, کوئی پرنسپلز پہ لڑائی ہوتی, تو ایک اچھی اپوزیشن کے سامنے آتی. ہمارے دو بیشک مختلف پارٹیز, لیکن اچھی اپوزیشن ہوتی. لیکن بدقسمتی سے جس بات پہ لڑائی ہو رہی ہے وہ ایک عہدے پہ لگتی ہے, اور جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں اس سے کچھ امیچورٹی نظر آتی ہے. تو امید یہ ہے کہ اب یہ پی ڈی ایم جب ختم ہوتی ہے تو دونوں جماعتیں, پیپلز پارٹی بھی اور پی ایم ایل این بھی, اپنا جو رول ہے پارلیمنٹ میں جس کے لیے ہم سارے الیکٹ ہو کے آتے ہیں اور ایک پولیٹیکل پارٹی فارم ہوتی ہے, کہ ایک لیگل ریفارم کریں, لوگوں کی گڈ گورننس کی بات کریں. اب امید ہے کہ اب یہ اس طرف کانسنٹریٹ کریں گے بجائے اس کے کہ حکومت کو ہٹا دیں یا کوئی اور. اسی امید کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات کل. اللہ حافظ.